मरियम नवाज शरीफ साहिबा? मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो देखें माँ है, हाँ, माँ है, किसकी? वो हमारी पंजाब की माँ है, वालदा माजिदा है। वो पंजाब की माँ है भाई, हुक्मरान बाप होता है ना, तो वो पंजाब की माँ है। वालदा माजिदा से एक्चुअली मैं यहाँ पे गुजारिश भी करूंगा कि माँ जी आपने मेरे इलाके का दौरा भी किया। चाचू शहबाज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, शहबाज मियां शहबाज से मैं प्यार से चाचू कहता हूँ। गरीब किसान है वो, माँ जी आपकी तरफ देख रहे हैं। वालदा माजिदा के लिए ऐलान करें कि गरीब का जितना नुकसान हुआ है, मैं पंजाब की माँ हूँ, मैं अपने पुत्रां दा नुकसान हो पूरा करेंगे। जितना किसान का नुकसान हुआ है ना, अब देखना आप मेरी माँ ऐलान करेगी इंशाल्लाह, और गरीब का नुकसान जितना हुआ है वो पंजाब गवर्नमेंट वफाक पूरा करेगी। खासा बार नौजवानों के दिलों की धड़कन है। जेल में आपको नहीं होना चाहिए, आपको बाहर होना चाहिए, मैदान में होना चाहिए। और गुजारिश है कि मेरे जो दिल की धड़कन है वो तो है सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, उनके साथ आप अपने मामला दुरुस्त करें। क्या करें उनके साथ? डील करें, मामला दुरुस्त करें भाई। सियालकोट में आप रहने वाले हैं, तो सियालकोट तो बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़ी तरक्की कर ली है, एयरपोर्ट भी बन गया है। हाजिर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। आपने सियालकोट की बात की। सियालकोट की वो सरजमीन है जिसने जब भी उगला ना, हीरा ही उगला है। अच्छा, जिसने जब भी पैदा किया सोना ही पैदा किया है। आप आदिल भाई कोई भी बाब उठाएं, कोई भी प्लेटफॉर्म उठाएं, आपको सियालकोट का बंदा मिलेगा। आप शायरी देखें, आप सियासत देखें, आप स्पोर्ट्स देखें, आप जनाबे वाला टिकटॉक देखें, यूट्यूब देखें, आप बिजनेस देखें, प्रॉपर्टी का काम देखें, कोई भी काम देखें, आपको सियालकोट पिछली सफों में नहीं, सफ़े अव्वल में नजर आएगा। और बाज मकामात ऐसे हैं जहाँ पे सियालकोट के लोग मसल्ला इमामत पे हैं। आप जनाबे वाला आगे चले, सियासत देखें। हमारा एक 70+ सियासतदान जिसका नाम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है, वो जब असम्बली में उतरता है तो जनाबे वाला जो नौजवान है ना, जो यंग लड़के असम्बली में बैठे हैं, उन्हें लताड़ के रख देता है। अच्छा, शायरी का मैदान देखें तो फिर भी सियालकोट आएगा। आप ये सियासी मैदान देखें तो हमारा ख्वाजा आसिफ भी पूरी असम्बली पे भारी होता है। वाह जी वाह। तो अभी तो सैलाब में डूबा हुआ है सियालकोट आपका, बाहर है तो ये सारे हों बेशक। देखे वो है आदिल भाई के करिया करिया बस्ती बस्ती मेरे लोग डूब गए। खैर गम की शाम है मगर शाम ही तो है। जहां भी आप देखेंगे सियालकोट में तो हद्दे निगाह पानी पानी है। आप मशरिक देखें, मगरिब देखें, शुमाल जनूब, पानी पानी है। हाँ, लोगों के घर उजड़ गए हैं जनाबे वाला, डेरे बह गए हैं, मवेशी बह गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, खाने को रोटी नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, लोग हालो बेहाल हैं, घर से बेहाल हैं। तो वहां पे आप चाहें तो मेरे साथ चले, मैं आपको जाके दिखाऊं। ये वीडियोस देख रहे हैं। हाँ, यानी लोग रात को सोए हैं जनाबे वाला, इंडिया ने पानी छोड़ा है, लोगों के घरों में पानी दाखिल है। जो डेरे जा रहे हैं, डेरों पे तो लोग सोते नहीं है, कोई खादमीन को सोए होते हैं, यानी जेड़े कामे कुमे जिसको कहा जाता है, वो अगर डेरे पे कोई सोया हुआ है तो सलाब उसे ले गया, मवेशी ले गया, अभी तक पानी खड़ा है, फसलें तबाह हो गई हैं। तो वहाँ खाने को लोगों के पास रोटी नहीं है। और मैं ये 7 चीजें ऐड करता चलूँ, जो इंतजामिया वो जो राशन लेके जा रही है, या जनाबी वाला कोई समाजी कोई कारकुन है वो लेके जा रहे हैं, एक 100 रुपए का डब्बा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मटन वाले चौल ने, चने वाले चौल ने, वो लेके जा रहे हैं। और साथ उसने 10-10 लाख के कैमरे रखे हुए हैं और वो तस्वीरें ले रहा है, गरीब की तस्लीर कर रहा है। और जनाबे वाला आप ये बताएं, एक बूढ़ी खातून है, उसको आप एक डब्बा देते हैं, उसकी तस्वीर लेते हैं, कल को उसके बच्चे हैं, उसके यहाँ जनाबे वाला उसके पोतियां उसने वे तेरी दादी ऐसे वो चोल मांगती रही है। ये यानी सारी उम्र के लिए आपने एक बंदे को इतना तजलील कर दिया, इतना आपने उसे नीचे गिरा दिया कि सारी उम्र के लिए उस पर थप्पा लगा दिया। एक 100 रुपए का डब्बा है वो आप लेके गए हैं। वो 100 रुपए का डब्बा लेकर गए हैं आप? जी, आप गए हैं वहाँ पे? बिल्कुल गए हैं। किस जगह ओ पे? भाई हमारा गांव है रंधीर बागड़िया, तहसील समड़ियाल, जिला सियालकोट, मेरा गांव है। अच्छा, हमसे तो जितनी हो सकती है अपने लोगों के करते हैं, जितना हो सकता है अल्लाह ने जितनी तो हम ये नहीं है कि जरूर मैं कैमरा डब्बा लेके गए हैं। जी, मैं बताता हूँ, मैं जरूर कैमरे पे जनाबे वाला तस्वीर खींचू, वीडियो बनाऊं, फिर ही कोई मानेगा। अभी ये जो दौर चल रहा है इसमें दिखाना भी पड़ता है ताकि दूसरे जो मुहैयर हजरात हैं उनको ये पता चले कि ये फलां बंदा फलां जगह पर इमदाद के लिए पहुंचा हुआ है, ताकि उसके साथ तावन लोगों की मदद की जा सके। जी जनाब, मैं बताता हूँ। रेहान मलिक साहब आप जानते हैं उन्हें? जी जी, हमारे जिले के हैं। हाँ जी। और उन्होंने लाखों बल्कि करोड़ों रुपए का राशन अपने घर में जमा किया। ये जो आपने बोलिया कि दिखाएं लोग भी करें, वीडियो उन्होंने बनाई कि जनाब ये राशन है, ये पैक हो रहा है और ये मुस्तहिकीन तक पहुंचेगा, जो बंदा मुस्तहिक है उस तक। उन्होंने वीडियो भी बना दी, लोगों तक पहुंच भी गई। अब ये जो लेके गए हैं, जिन जिन को दिया, ये नहीं उन्होंने बनाया, ऐसा ही होना चाहिए।
غریب کی انہوں نے تجلیل. یہ آپ نے ایک درست پہلو دکھایا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اس طرح آپ بھی ہو درست سکتا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی اس وقت وہاں پہ جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہ کیسے کام کر رہی ہیں, کس قدر ریکوری ہوگی ہے, کتنا نقصان ہوا ہے جانی, اور کتنے لوگ ابھی تک جو ہے بچ. دیکھیے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے لوگ سیلاب کی نظروں میں ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں, اور جانی اور مالی یہ جو مویشیوں کا نقصان ہے, یہ دیگر ریسکیو ٹیمیں بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں, اور ہر بندے تقریباً جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اور یہاں پہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا خواجہ سعد رفیق صاحب کو کہ وہ باجوڑ گئے ہیں, انہوں نے جا کے ساری گفتگو جو ہے وہ کیمرے کے سامنے کی ہے. گفتگو کر کے انہوں نے کہا کہ یہ اب چیک ہیں حکومت نے دیے ہیں, میں حکومت کا نمائندہ ہوں, یہ جو بندے مستحق ہیں ان کو دیں گے, لیکن یہ کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہو گیا. کیمرے لہٰذا سارے انہوں نے آف کروائے ہیں. اس طرح بھی مدد کی جا سکتی ہے. چل آپ درست کہہ رہے ہیں, بہت سارے راستے ہوتے ہیں مدد کرنے کے. چلیں جس کو جو آسان لگتا ہے وہ کرتا ہے. بیسیکلی ہمارا تو یہ ہے کہ کوئی مدد کرے, صحیح جس طرح بھی کرے لیکن مدد کرے, لیکن غریب کی تذلیل نہ کرے. ساتھ کرے. یہ بھی ہے. یہ بھی آپ درست کہہ رہے ہیں. چلیں اگلے سوال کی طرف. ابھی ریسکیو ٹیموں نے کیا ایفرٹس کیے ہیں, کون کون سی ریسکیو ٹیم وہاں پہ صحیح پرفارم کر رہی ہے, ذرا بتائیے گا. حاضر بھائی ریسکیو ٹیموں کی ریسکیو جو ٹیمز ہیں وہاں پہ جو اپنا کام کر رہی ہیں وہ بڑا بہترین کام کر رہی ہیں, لیکن جو سب سے بڑھ کے جو خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ افواج پاکستان ہیں, پاک فوج کے سپاہی ہیں, ہمارے بھائی ہیں جو سب سے زیادہ خراج تحسین کے مستحق ہے. اور میں آج عادل جٹ صاحب آپ کی پوڈ کاسٹ میں دونوں ہاتھوں سے پاک فوج کو سلام کرتا ہوں. آپ بھی کریں, سلام کرتے ہیں, چاروں ہاتھوں سے کھانے کو تیار ہے. پاک فوج کو ہم سلام کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں سیلاب ہو, زلزلہ ہو, کوئی بھی قدرتی آفت ہو, ابھی حال ہی میں جو مار کا حق ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا, پاک فوج رول پلے اپنا کرتی ہے. اور یہ ابھی وزیرستان میں دیکھیں, باجوڑ میں دیکھیں, جہاں سے بلوچستان میں جو بی ایل اے والے دندراتے پھیڑے, ان کو لگام اور ان کا جناب کلا کام پاک فوج کرتی ہے. یہ جو پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو شہید کیا جاتا ہے, ان کو لگام پاک فوج ڈالتی ہے. ان کو ناکو چنے چبواتی ہے. وہ ماں رنگ لانگو جو کہتی تھی کہ جناب والا آپ کو ویزا لگوا کے آنا پڑے گا بلوچستان, اس کو بھی جناب والا جیل کے اندر اس کی رہائی کے لیے جو مطالبے کر رہے ہیں انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ وہی تھی جو کہتی تھی کہ آپ کو ویزے لگوا کے بلوچستان آنا پڑے گا, اور اس طرح کی باتیں یہ میڈیا پہ آئے دن ہوتی تھی. لیکن یہ چیز ہے کہ پاک فوج جو خراج تحسین کی مستحق ہے سب سے زیادہ ہے. اور میں ساتھ ایک چیز ایڈ کرتا چلوں, اظہر بھائی, بجٹ اکثر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے فوج پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. میں اس کو ایکچولی یہاں پہ عرض کرتا چلوں جی کریں. کہ فوج 80% بجٹ کھا جاندی ہے, 80% بجٹ کھا جاندی ہے. بچے نے سنا چڑیا 80% بجٹ. ان کو ایکچولی پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ اپنا دفاعی بجٹ کتنا رکھتے ہیں. سپر پاور کون ہے؟ امریکہ. امریکہ کتنا بجٹ؟ 900 پلس ارب ڈالر اس کا دفاعی بجٹ ہے. 900. ٹاپ 10 ہے, ان میں دوسرے نمبر پہ چائنا آتے, تیسرے پہ رشیا, اور ٹاپ جو 10 15 20 ممالک ہیں ان میں دفاعی بجٹ میں ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے. حالانکہ بھارت اس میں آتا ہے, ہمارا ان میں کوئی نمبر نہیں ہے. یہ جن ممالک کے آپ نام لے رہے ہیں ان کے آپ نے کبھی تعلیم کا بجٹ دیکھا ہے یا صحت کا؟ جی وہ کتنا ہے؟ وہ بھی ہم سے بہت زیادہ ہے. ان کے وہ بجٹ بھی ٹھیک ہے نا, بالکل ان کا دفاعی نہیں ٹھیک, باقی بجٹ بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں کہ ابھی تک جو ہے غریب کنٹری سے ہیں تو ہمارے بہت سارے بجٹ ہیں. تو یہ لیکن میں وہ بات نہیں, بالکل ہم غریب کنٹری سے, ہماری معیشت اس لحاظ سے مضبوط نہیں ہے. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب والا وہ اتنا بجٹ دیتے ہیں اور جو فوج ان کے کام کرتی ہے وہ یہ ہماری کرتی ہے. ٹھیک ہے, بات تو صحیح ہے, ہماری تو زیادہ کرتی ہے, ہماری زیادہ کرتی ہے, ان سے زیادہ کرتی ہے. بجٹ ان کا زیادہ ہے, کام ہماری زیادہ کرتی ہے. اب اگلی بات سنیں, ہمارا 15-20 ٹاپ ممالک میں جو بجٹ زیادہ لگاتے ہیں اپنی فوج پہ, ان میں ہمارا نمبر نہیں ہے. لیکن اگر مضبوطی کی بات کریں, کمال اور پرفارمنس کی بات کریں تو ہماری فوج کا 12واں نمبر ہے. انڈین پوڈ کاسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ پاک فوج جڑی ہے ان کی آئی ایس آئی ہے نا پاکستانیوں کی, وہ 6ویں نمبر پہ ہے. بجٹ کتنے, اور ہماری آئی ایس آئی 6ویں. ہماری ایئر فورس ابھی حال ہی میں وہ ادارے نے نشر کیا جناب والا 7ویں نمبر پہ ہے. تو بجٹ اتنا نہیں ہے, کام زیادہ ہے. احسان مند ہے ہماری فوج کے تو ہم کہ جناب ان پہ ہمارے پہ احسان ہے, ہم جزاتے پھرتے ہیں. یہ جو 2 ٹکے کے صحافی بنے پھرتے ہیں نام نہاد صحافی یہ ہے نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ کا واحد سپاہ سالار فیلڈ مارشل حافظ جنرل سید عاصم منیر ہے, جو دلیر بھی ہے, دبنگ بھی ہے, اور جو آل رسول بھی ہے, اور حافظ قرآن بھی ہے.
ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، آج ہم کہتے ہیں نا کہ صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا تھا، کہتے ہیں نا، ارطغرل غازی نے یہ کہا تھا، عثمان غازی نے یہ کہا تھا، سلطان محمد نے یہ کہا تھا۔ آج عادل جٹ صاحب کی پوڈ کاسٹ میں عبداللہ مزور یہ عرض کرتا ہے، لکھ لے، لوگ لکھنا چاہتے ہیں، آن دا ریکارڈ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ کہیں گے کہ سید عاصم منیر نے یہ کہا تھا، اور لوگ یہ حجت کے طور پہ پیش کریں گے، دلیل کے طور پہ ان کی بات پیش کی جائے گی۔ سافٹ ویئر تو نہیں کبھی آپ کا اپڈیٹ ہوا؟ جی، سافٹ ویئر تو نہیں کبھی سافٹ ویئر آپ کس معنی میں لیتے ہیں؟ سافٹ ویئر یہ اکثر اپڈیٹ ہو جائے نا، پھر اس کے بعد بندے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ تعریف کر دی ہے، خیر تعریف کے قابل ہے سر، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ جی قابل نہیں ہے وہ، نہیں سر وہی تو انسان ہے جو تعریف کے قابل ہے۔ کیسی بات کر، میں ایک عرض کرتا چلوں، یہ ابھی وہ گئے تھے امریکہ، انہوں نے بات کی کہ اگر ہمیں لگا نا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے تے اسا ادھی دنیا نال لے جانی، آدھی دنیا۔ عاصم منیر شاہ صاحب نے آکھیا جناب والا ہانوں لگا سی ڈوب رہے سی، ادھی دنیا نال لے جان۔ میں نہ سر میں تھوڑی جی ترمیم کرا، اتفاق 99% کرنے ہیں، 1% اختلاف کر دیں ہوئے سید عاصم منیر شاہ صاحب۔ میں عرض کرنا کہ ہمیں لگا ہم ڈوب رہے ہیں، پاکستان ڈوب رہا ہے، ہم ساری دنیا کو ساتھ لے جائیں۔ او بھائی ایسی دنیا کا چار ڈالنا ہے تو جیسے پاکستان ہی نہیں، پاکستان ہے تو دنیا، پاکستان نہیں تو سمجھو قیامت آ گئی۔ چلو سر اللہ خیر کرے، ہم تو سب کی خیر مانگتے ہیں۔ خیر جی ہم بھی سب کی مانگتے ہیں۔ اللہ اس وقت تک لائی نا کہ پاکستان کو اس طرح کا لو جی آگے چلتے ہیں۔ جی آپ جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو کون سے صحافی ہیں جن کو آپ آئیڈیل مانتے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اچھا کام کر رہے ہیں؟ کوئی چند نام بتائیں اور ان کے کام سے کس طرح متاثر ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں بہت سارے صحافی ہیں، ہر صحافی جو میرے لیے بڑا ہے، آپ میرے لیے بڑے ہیں، قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ آپ شروع کریں صحافت سے الوڈ صاحب، جی ندیم ملک صاحب، جی کامران شاہد صاحب، جی آصف جٹ صاحب، ماشاءاللہ جناب والا آگے چلیں، میں عرض کروں منصور علی خان صاحب، ارشاد بٹی صاحب۔ لیکن یہ پاکستان کا اساس ہے، یہ صحافت کا اساس ہے، ٹھیک ہے۔ کرن ناز صاحبہ، میڈم شیخ صاحب، حامد میر صاحب، شاہ زیب خان زادہ صاحب، سلیم صافی صاحب، یہ سارے لوگ ہیں۔ جناب میں بھی آپ کے سامنے چند پولیٹیشنز کے نام لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے ان کی سیاست کے بارے میں بتانا ہے، اور ساتھ میں اگر آپ کی ان سے ملاقات ہے یا ان کا کوئی انیشیٹو آپ کو پسند ہے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ سب سے پہلا نام ہے جی میرے بڑے اچھے دوست اور محسن ہیں شہید سیالوی صاحب۔ ملک شہیر حیدر سیالوی صاحب سے میری ملاقات بھی ہے، اور گجرانوالہ میں پریس کلب میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ملک شہیر حیدر سیالوی صاحب، عادل بھائی میں آپ کو بتاؤں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو 5 سال بعد، 5 سال نہیں تو 10 سال بعد، 10 نہیں تو 15 سال بعد وہ پرائم منسٹر آف پاکستان، انشاءاللہ اور اللہ نے اس بندے کو کمال عطا کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ نوجوانوں کو جس طرح لیڈ کر رہے ہیں، نوجوان آہستہ آہستہ گروہ ان کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے، پھر آپ پاکستان کے حالات دیکھیں گے۔ چلے جی احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب سے میری ملاقات ہے۔ احسن اقبال صاحب یہ کہہ لیں کہ نارووال کے لیے مسیحا ہیں۔ نارووال کی عوام جو ہے، بعض لوگوں کے اختلافات ہیں، کوئی پی ٹی آئی کا، کوئی نون لیگ کا، کوئی پیپلز پارٹی کا، لیکن نارووال کا جو بندہ ہے نا، اس کے سامنے آپ نہ لیں گے، وہ کہیں گے بھائی ساڈا ووٹ ہے احسن اقبال صاحب دے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے نون لیگ سے اختلاف ہیں، پارٹی سے اختلاف ہے، لیکن ہم شخصی ووٹ اس بندے کو دیتے ہیں۔ انہوں نے نارووال میں بہت کام کیا ہے، اور نارووال کی عوام انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، اور میں خود بڑی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ٹی ایم صاحبہ ہے جی مریم نواز شریف صاحبہ، ان کے بارے میں بتائیں جی کیسی ہوں۔ لگتی؟ مریم نواز شریف صاحبہ تو دیکھیں ماں ہے جی، ہاں ماں ہے، کس کی؟ وہ ہماری پنجاب کی ماں ہے، والدہ ماجدہ ہیں وہ، نہیں سیریس، ٹھیک ہے پنجاب کی ماں ہے بھائی، حکمران باپ ہوتا ہے نا، تو وہ پنجاب کی ماں ہے، اور جس طریقے سے وہ پنجاب کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، واللہ ایک ماں کا صحیح کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور والدہ ماجدہ سے ایکچولی میں یہاں پہ گزارش بھی کروں گا کہ ماں جی آپ نے میرے علاقے کا دورہ بھی کیا، چاچو شہباز جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، میاں شہباز سے میں انہوں پیار سے چاچو کہتا ہوں، تو انہوں نے دورہ بھی کیا، بہت اچھی بات ہے۔ ایکچولی ہم سیالکوٹ کی عوام اور جتنے بھی غریب کسان ہیں وہ ماری آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، والدہ ماجدہ، کہ غریب کا جتنا نقصان ہو نا، آپ نے دورہ تو کیا، سارا کچھ لنگر بھی دیا جا رہا ہے، ایکچولی اعلان کریں کہ غریب کا جتنا نقصان ہوا ہے، میں پنجاب کی ماں ہوں، میں اپنے پتران دا نقصان پورا کریں گے، جتنا کسان کا نقصان ہوا ہے نا، آپ دیکھنا میری ماں اعلان کرے گی انشاءاللہ، اور غریب کا نقصان جتنا ہوا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ وفاق پورا کرے گی، کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فی الحال ماں جی سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فی الحال میٹرو بسوں کی، الیکٹرک بسوں کی، اس طرح کے منصوبوں کی، اربوں روپے کے منصوبے عادل بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی غریب کا جتنا نقصان ہوا ہے حکومت کو وہ پورا کرنا چاہیے، اور ڈیمز بنانے چاہیے، جو 100 ڈیمز بنانے چاہیے،
تاکہ آئندہ اگر کوئی ایسے حالات ہوں تو ان کو قابو میں کیا جا سکے. 1 منٹ ذرا اور سنیں, اس کے ساتھ میں کالا باغ ڈیم کا بھی ذکر کروں گا. کالا باغ ڈیم بھی بننا چاہیے. یہاں پہ ہمارے لوگ آ جاتے ہیں, ٹی ویوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بڑی بری, اسٹیبلشمنٹ بڑی بری, اسٹیبلشمنٹ بڑی. بھائی بات یہ سیاستدان کرتے ہیں بڑی بری. میں نے کہا آپ نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ وہ جنرل ایوب خان صاحب نے 7 ڈیم بنائے تھے. وہ تو بات تھانوں کسی نے توفیق نہیں ہوئی پاکستان واسطے تسی کوئی ڈیم بنا لو, کوئی ترقی یافتہ کام کر لو. تسی بڑے بڑے جو جتنے ڈیم جنرل ایوب خان صاحب نے بنائے تھے. جی آخری نام ہم آپ سے لے رہے ہیں, وہ نام ہے جی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب. دیکھیے خان صاحب جو ہیں وہ اکثریت نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے, ٹھیک, لیکن خان صاحب کو جھگڑا ہوا ہے بے وقوفوں نے, جاہلوں نے, ٹھیک ہے. ابھی تو وہ جیل میں بند ہے, ادھر کا کہہ رہے ہیں یا ویسے باہر کا کہہ رہے ہیں؟ باہر بھی جھگڑا ہوا ہے, جیل میں بھی جاتے ہیں اور جا کے ان کے کان بھرتے ہیں اور مختلف, ٹھیک ہے. ساتھیوں کا کہہ رہے ہیں نا, جنہوں نے پکڑا ہوا ہے. نہیں اللہ معاف کرے, یہ ان کے ساتھیوں کا میں کہہ رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے, انہوں نے انہیں جھگڑا ہوا ہے اور عجیب و غریب منطقیں, عجیب و غریب فلسفے سناتے ہیں. خان صاحب کو میں کہنا چاہوں گا, خان صاحب نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. جیل میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے, آپ کو باہر ہونا چاہیے, میدان میں ہونا چاہیے. اور گزارش ہے کہ میرے جو دل کی دھڑکن ہے وہ تو ہے سید عاصم منیر شاہ صاحب, ان کے ساتھ آپ اپنے معاملات درست کریں. کیا کریں ان کے ساتھ؟ کیا ڈیل کریں؟ نہیں, ڈیل آپ کس معنی میں لیتے ہیں؟ معاملات درست کریں بھائی. کیا معاملات کریں؟ آ کے 9 مئی کی مذمت کریں. 9 مئی کی مذمت کرنی ہے, آسان کرنا ہے بھائی. 9 مئی کی مذمت کرنی ہے. 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے 9 مئی, تو اس کی تو مذمت کرنی ہے. خان صاحب ایکچولی کر چکے ہیں ماضی میں, بہت دفعہ کر چکے ہیں, لیکن صدق کے دل سے 9 مئی کی مذمت کریں. اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کہا ہے کہ صدق کے دل سے قوم سے معافی مانگے, اور آپ کو باہر ہونا چاہیے, قوم آپ کو باہر دیکھنا چاہتی ہے.